بابا چاند یہ ہمارے اسلامی بھائی جرمن سے، اور یہ عرض کر رہے ہیں کہ مدنی چینل پوری دنیا میں اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ ہم جرمنی کے اندر گھر گھر مدنی چینل کس طرح چلائیں، اس کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ اس کے لیے آپ انفرادی کوشش کریں، مدنی چینل کے فوائد بیان کریں اور ان کو مدنی چینل کس طرح چلے اس ضمن میں مدد کریں۔ یا تو یہ کہ مدنی چینل دیکھتے رہو، مدنی چینل بھی دیکھتے رہو، یہ نہ کہیں 100% شرعی چینل عربی میں بھی نہیں ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ ارے افسوس کی بات ہے، سبحان اللہ۔ دنیا میں بجا دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیۃ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعۃ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت صدق اللہ العظیم۔ اللہ 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 اللہ۔ تمام اسلام بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں وہ سبحانہ عرش پر ہے، مگر عرش کو جستجو اللہ 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 اللہ
عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو اللہ جو پرندے موری اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ طاہران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا کہتے ہیں لا شریک لہو اللہ 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 خوشگلو زمزمہ خواہیں گاتے ہیں نغماتے ہو بلبلے خوش نوا طوطیے خوشگلو زمزمہ خواہیں گاتے ہیں نغماتے ہو قمریے خوش لقا بولے حق سرو فاختہ خوش ادا نے کہا دوست تو اللہ کی میں سے ہمارا سبو دل میں آنکھوں میں تو اور لب پر ہو تو بھر دے الفت کی میں سے ہمارا سبو دل میں آنکھوں میں تو اور لب پر ہو تو کیف میں وجد کرتے پھرے کوب کو ورد گایا کریں پیبا پہ صبح سو اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 1433 सने हिजरी के माह शेख अब्दुल कादिर यानी रबीउल आखिर शरीफ की आज 9वीं शब है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तशरीफ़ लाए हुए इस्लामी भाइयों के तरबियती इज्तिमा का सिलसिला इस ज़िम्न में मदनी मुज़ाकरा होने लगा है। क़ब्ल इसके के बाकायदा सवाल जवाब की तरकीब बने, आइए अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। हस्ब हाल अच्छी अच्छी नीयतें करनी है, सर झुका लीजिए, निगाहें नीची कर लीजिए, वरना इधर उधर देखते हुए, कामकाज करते हुए, खुजाते हुए, सहलाते हुए नीयतें ज़रा दुश्वार होती हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए इल्म दीन हासिल करूँगा, अव्वल ताखिर शरीक रहूँगा। कपड़े, बदन, दाढ़ी, सर के बाल सहलाने, धागे नोचने, उंगलियों से खेलने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें नीची किए खूब कान लगाकर सुनूंगा। जो दो जानू नहीं है वो दो जानू ताज़ीम की नीयत से हो जाएं तो अच्छा है। जब थक जाएं तो जिस तरह आपको आसानी हो, फिर थकन दूर हो जाए, फिर इल्म दीन की ताज़ीम की नीयत से तौफीक मिले तो दो जानू हो जाइए। सल्लु अलल हबीब उज़्कुरुल्लाह तूबू इलल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजुई के लिए नुमायाँ आवाज़ से जवाब दूंगा। ज़रूरतन सिमट सरक कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा। धक्का वगैरह लगा सब्र करूंगा। घूरने, झिड़कने, उलझने, झगड़ने से बचूंगा। ख़ास ख़ास बातें लिख लूँगा। हस्ब मौका अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़ूँगा। मदनी मुज़ाकरे के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम व मुसाफ़हा और इनफरादी कोशिश करूँगा। इस दौरान बनियत अदाए सुन्नत बात करते हुए मुस्कुराता रहूँगा। अपने लिए भी कुछ नीयतें मज़ीद बढ़ाता हूँ। पारा 14 सूरतुन नहल आयत नंबर 125। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह। तर्जमा ए कंजुल ईमान, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से, मैं दिए हुए अहकाम की तामील करूँगा। इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलो आया, यानी पहुँचा दो मेरी तरफ से अगर एक ही आयतों की पैरवी करूँगा। इला कलिमतुल हक़, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलेमा बुलंद करूँगा। नेकी की दावत दूँगा, बुराई से मना करूँगा। अरबी, अंग्रेज़ी और मुश्किल अल्फाज व अशआर बोलते वक्त दिल के इखलास पर तवज्जो रखूँगा, यानी अपनी इल्मियत की दाग बिठानी मकसूद हुई तो बोलने से बचूँगा।
مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، جامعۃ المدینہ، قفل مدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ شرعی، طبی، اخلاقی مشورے دے کر مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران اور ویسے ہی بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا۔ یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں آتا وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، پھر صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھوں گا بھی اور پڑھاؤں گا بھی۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھوں گا، پڑھاؤں گا۔ اسی طرح موقع کی مناسبت سے توبو الی اللہ کہہ کر توبہ کی بھی ترغیب دوں گا۔ موقع کی مناسبت سے مسلمانوں کے سامنے مسکراؤں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آج کے اس مدنی مذاکرے کا ثواب اور جو میرے پاس اب تک نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مومنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ قطب مدینہ صدر الافاضل مجدد الفیض ثانی، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، میرے والدین اور عزیز و اقربا، ہم سب کے عزیز و اقربا، خصوصاً بالخصوص جنہوں نے دعوت اسلامی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں، یعنی وقف مدینہ، 25 ماہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے، ہر ماہ 3 دن پابندی سے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے، مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے پر کر کے جمع کروانے والے، اور ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنے والے، اور ایک دن کا کم از کم یوم قفل مدینہ منانے والے، تمام مدنی برقع پہننے والیاں اور مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروانے والیاں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرہ کا سلسلہ، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صغير الأطاري القادري. أنا جئت من نيجيريا مع الإخوة. في الماضية رجال الدعوة من شيخ أبو البلال أمير أهل السنة جاءوا إلى نيجيريا لتبليغ الدعوة الإسلامية.
معه كتابات الشيخ مثل رياء الصلاة والسلام للشيخ أمير أهل السنة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث والمراجع واسم الكتابات ومطابعة الكتابات. أكثر الناس في نيجيريا رأيت ذاك الكتاب ويقول ذاك شيخ أمير أهل السنة هو شيخ كبير في العالم بالتمسك بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحياء سنة رسول الله. وأنا رأيت ذاك الكتاب ونحب الشيخ ونحب كل أحوال الشيخ. عندي طفل الذي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سيؤتيني ذاك طفل ويقول عند أمه ذاك مولود اسمه اسم الشيخ أمير أهل السنة. حتى الآن ذاك الطفل موجود في نيجيريا في مدينة كانو بحارة دوسي في محافظة غوالي. ذاك الطفل في كل أحوال ببركة اسم الشيخ يقول الله الله ويقول لا إله إلا الله. نظرت بهذا من بركة اسم الشيخ. ذاك الكرامة العظيمة بمحبة الشيخ لرسول صلى الله عليه وسلم وإحياء سنة رسول صلى الله عليه وسلم. والله نحب الشيخ ونحب كل من يحب الشيخ، لأن الشيخ أمير أهل السنة هو الشيخ زاهد تقي عامل بأحوال النبي بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني بحب رسول الله وحب أهل بيته وأصحابه وتعاون الشيخ أمير أهل السنة في مدينتنا وسائر البلاد الإسلام إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان یہ نائجیریا سے آئے ہوئے اسلامی بھائی ہیں، نائجیریا کے شہر کانو سے ہیں. یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کتب وغیرہ کی پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور اس سے محبت میں بہت اضافہ ہوا، اور اپنے تاثرات دے رہے تھے کہ آپ کی جو تحریر جو آپ نے لکھا ہوا ہے وہ عشق رسول میں ڈوبی ہوئی ہے اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندہ کر رہی ہیں. اور آپ سے مجھے بہت محبت ہے. میں نے آپ کو میڈیا میں بھی دیکھا اور آپ سے بہت زیادہ محبت ہونے لگی، یہاں تک کہ میں نے جب میرا الحمدللہ مجھے بیٹا نصیب ہوا تو میں نے اس کا نام بھی آپ کے نام پہ رکھا اور اس کی برکتیں بھی میں نے دیکھی. بچپن میں ہی وہ صالح ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، کلمہ شریف پڑھتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کی لاج رکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد احسان اتاری جمشید پور ہند ارشدی کابینہ صوبہ جھارکھنڈ ہند سے. پرے باپا جی، آپ سے انورودھ ہے کہ ہمارے پرشن کا اتر دیں کہ آپ نے اپنی پستکا وزن کم کرنے کا طریقہ میں لاکھ دانہ کا ورنن کیا ہے. تو یہ ہے لاکھ دانہ کیا ہے؟ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے جو اپنی کتاب وزن کم کرنے کا طریقہ میں لاکھ دانے کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لاکھ دانہ ظاہر ہے کہ وہ جڑی بوٹیوں کے نام ہوتے، یہ نہیں کوئی یہ دیسی دوا کے لاکھ دانہ بھی ایک نام ہے. تو ایسی چیزیں جو ہے نا، یہ اپنے پنساریوں سے، پنساری بولتے ہیں دیسی دوا بیچنے والے کو، اور گجراتی میں وہ دیسی دوائی بولتے ہیں میرے خیال میں. گجراتی میں دیسی دوا کی دکان پر جا کر
اس کو بولیں گے لاکھ دانہ چاہیے تو وہ دے دے گا. دکاندار بتائے گا. اب یہ نہیں پتا انگریزی میں کیا بولتے ہیں تو اس مختلف نام. ہربل میڈیسن ہربل میڈیسن، یہ دیسی دوا. تو ہربل میڈیسن کی دکان پر یہ یو کے میں بھی ملتا ہوگا، امریکہ میں ملتا ہوگا، ہر جگہ ملتا ہوگا. تو خالی موٹاپے کا ایک علاج تو نہیں دیا نا لاکھ دانہ، اور بھی تو دیا ہے. جو زیادہ گرا ہے نفس پر لگا رہے گا انشاءاللہ. پیٹ کا قفل مدینہ لگائے گا تو کیا لاکھ دانہ اور کیا کروڑ دانہ سب پیچھے رہ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. الہی میں عمدہ غذائیں نہ کھاؤں، غم مصطفیٰ میں بسا صبح، غم مصطفیٰ میں بسا صبح، یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ یہ کلام جو بھی پڑھا گیا الہی میں عمدہ غذائیں نہ کھاؤں، تو کیا عمدہ غذائیں کھانا شرعاً منع ہے یا اس میں کیا حکمت ہے؟ عمدہ غذا کھانا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، مگر یہ کہ دنیا کی نعمتیں جتنی بھی ہیں نا، دنیا کی نعمتیں، اس کے پیچھے زحمتیں ہوتی ہیں. اور قیامت کا حساب، اور دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں وہ قیامت آخرت کی نعمتوں سے مائنس ہو کر دنیا میں ملتی ہے. جو جتنی یہاں عمدہ غذائیں نعمتیں استعمال کرے گا اتنی وہاں کم ہو جائیں گی. بلکہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے ولی اللہ اور غالباً تابعی، شاید تابعی تھے، سیدنا فضیل بن عیاض، تو ان کا فرمان یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی نعمت ملتی ہے آخرت کے 100 حصے کم کر کے یہاں ملتی ہے. یعنی گویا ہم نے یہاں ایک سویٹ لڈو کھایا تو وہ آخرت کے 100 سویٹ لڈو کم ہو جائیں گے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، 100 حصے کم ہو کر یہاں ملتی ہے. بڑی تشویش کی بات ہے. اور ہم کو لذیذ غذاؤں کا ایسا ایک چاٹ پڑی ہے کہ نعمتیں کھانے کی چاٹ پڑی ہے. بزرگان دین خوف کے مارے کہاں کھاتے تھے، روٹی نمک لگا کر کھانا اور سوکھی روٹیاں کھانا اور پانی پی لینا اور اس طرح گزارے کرتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہ جلنے کی روایت ہے. جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے. بچوں کو اردو پڑھائی جائے، باہر ملکوں میں جہاں اردو کم ہے تو ہمارا سارا لٹریچر تو اردو ہے. پہلے تو خیر فرائض علوم اس کی باری تو پہلے ہے، عقائد کی اور یہ، تو بہرحال یہ کہ علوم عالیہ میں سے اردو کو بھی شامل کر لیا جائے، اس کی وہ باری بعد میں آتی ہے. تو اب بہرحال یہ کہ اردو سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو، بڑوں کو بھی سیکھنا چاہیے. ماشاء اللہ بعض بڑے سیکھتے بھی ہیں. ہمارا شیخ علاج اردو سیکھتے ہیں، اردو ماشاء اللہ سیکھ رہے ہیں بھی ذہین کافی ہیں. یہ امید ہے سیکھ لیں گے، میں کوشش کروں گا. تو آخر میں کہیے انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، بلکہ یہ کروں گا نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں. ھذا فقرہ درست صحیح، میں کوشش کرتا ہوں، کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں. انت ساعی، الحمدللہ. بنگالیوں کو بھی چاہیے کہ اردو سیکھیں الحمدللہ. ہندی جو جانتے ہیں، گجراتی جانتے ہیں، وہ بھی اردو سیکھیں. وہاں تو ہند میں تو اردو زبان جو ہے نا وہ ہند کی قومی زبانوں میں سے ایک زبان ہے.
ہند میں تو 15-17 زبانیں قومی ہیں جن میں ایک اردو ہے. تو اردو سب کو سیکھنا چاہیے کیونکہ آپ کا سارا لٹریچر آپ کے اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت کنز الایمان اردو, فتاوی رضویہ شریف اردو, بہار شریعت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بھی اردو, مسائل کی مین کتابیں تو اردو میں. دعوت اسلامی کتابیں بھی اصل تو اردو میں, اب یہ ترجمے کرتے ہیں ٹھیک ہے, اب وہ کس طرح کیا کرتے ہیں ظاہر ہے اپنے کو تو وہ زبانیں آتی نہیں ہیں, خدا بہتر جانے, لیکن اصل تو جو ہے نا اردو کا ہی ہے. اصل ہوتی ہے, نقل ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں محمد طاہر علی عطاری کانپور یو پی سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نامی اسم گرامی, ایک لقب دستگیر بھی ہے, برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں. باپا آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہمارے کانپور شہر کے تمام اسلامی بھائیوں نے آپ کو سلام کہا ہے. ہمارے کانپور شہر کی جو مشاورت ہے باپا جان اس کے لیے دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دعوت اسلامی پر, مجھے بھی, ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. میرے غوث پاک کا کوئی ایسا لقب نہیں دستگیر, کوئی لقب نہیں, کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا. ہے دستگیر لقب ہے, باپا سب کہتے ہیں 10 سوال میں انہوں نے کہا دستگیر, 10 میننگ 10, تگیر مومل, خدا جانے کو ہوگا معنی اس کا. دستگیر تو کوئی لقب نہیں ہے. دستگیر, دست مانے ہاتھ, گیر مانے پکڑ, یعنی لے. دستگیر المدد یا دستگیر, المدد یا دستگیر, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے غوث پاک کا جو لقب ہے دستگیر نہیں بلکہ دستگیر, یہ ایک لقب کہہ دیجئے, خصوصیت کہہ دیجئے, صفت کہہ دیجئے. دستگیر مانے ہاتھ پکڑنے والا, مدد کرنے والا, تعاون کرنے والا, امداد کرنے والا, رہنمائی کرنے والا, حمایت کرنے والا. تو میرے غوث پاک ہمارے دستگیر ہیں. فارسی لفظ ہے, بلوچی میں بھی دستگیر. سبحان اللہ, واجہ زور ہے. نہیں, واجوں کی فارسی سے کافی قرب ہوتا ہے. واجوں کی زبان جو بلوچی ہوتی ہے نا, بلکہ یہ واجے عموماً فارسی بھی جانتے ہوتے ہیں, کافی واجے فارسی جانتے ہیں. اب یہاں کے نہیں جانتے ہوں گے, ویسے ایران وغیرہ میں فارسی بھی جانتے ہیں اور بلوچی بھی بولتے ہیں. پاپا یہ واجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ واجہ جناب, یہ بلوچیوں کو واجہ بولتے ہیں. ہاں, واجہ شرے جناب, واجہ یعنی جناب یا کیا, حضرت, یعنی یہ رسپیکٹ کا ورڈ ہے نا, تعظیم کا لفظ ہے واجہ. ادب کے ساتھ بولتے ہیں واجہ, جیسے مسٹر انگریزی میں. خان, شیخ, واجہ. اب تو اپنے منہ سے خان تو بولتے ہی ہیں جو خان ہوتے ہو, یہ واجہ بولتے ہوں گے اپنے منہ سے. چلے, اب کون, اپنی زبان ہے. آغا بھی تو بولتے ہیں اپنے کو, جن کی آغا ہوتی ہے نا, یہ آغا بھی یہ تعظیم کا لفظ ہے.
ہاں فارسی میں آغا تعظیم کا لفظ ہے، یہی حضرت جناب حضور کے معنوں میں آتا ہے، لیکن وہ بولتے ہیں اپنے آپ کو آغا. وہ تشریف بھی تو لاتے ہیں اپنے منہ سے، بولتے ہیں میں تشریف لایا ہوں، میں فرما رہا ہوں، آپ عرض کر رہے ہیں، آپ نے عرض کیا تھا، بولتے ہیں. چلو کوئی بات نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے آپ کی، کلی اختیارات ہیں جب تک شریعت نہ پکڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ابھی یہ جو سوال ہوا تو اس میں انہوں نے سائل نے یہ کہا کہ کانپور کے تمام اسلامی بھائیوں نے سلام کہا ہے، اس سے کیا مراد ہوگی؟ مطلب یہ تو ہاں یہ واقعی قابل غور ہے. اگر کسی نے نہیں کہا اور یہ کہے کہ آپ کو سب اسلامی بھائیوں نے سلام کہا ہے تو یہ جھوٹ ہوا. یہ عام طور پہ میرے کو لائن میں لگ کے بھی آ کے بولتے ہیں ہمارے علاقے کے سارے اسلامی بھائیوں نے آپ کو سلام بولا ہے. اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کافی اسلامی بھائیوں نے سلام بولا، اکثر نے بولا ہے، تو یہ للاکثر حکم الکل کے تحت آ جائے کہ بھائی وہ اکثر ہے، وہ کل کے حکم میں ہوتا ہے. تو یوں اگر چل جائے کہ بھائی سارے اسلامی بھائیوں نے سلام بولا ہے تو کہہ نہیں سکتے بھائی کیا مولانا پتہ نہیں ہے، اب پتہ نہیں ہمارے مولانا ہوگا. احتیاط کرنی چاہیے. اب مجھے پہلے سے بول دیتے کہ ہم وہ فلاں درگاہ پہ گئے تھے، آپ کا سلام بولا ہے، کیا بولا؟ جھوٹ تو ہوا نہیں. جب میں نے نہیں کہا تو آپ نے کیسے کہا کہ آپ کو سلام کہا الیاس نے؟ میں ان بزرگ سے تعارف بھی نہیں ہے میرا، یا ہے بھی تو جب تک کوئی کہے نہیں اس کا سلام بول نہ سکتے، نہیں سکتے. بارگاہ رسالت میں بھی آ کے بولتے ہیں میرے کو کہ آپ کا ہم نے سلام کہا ہے، پہلے آپ کا سلام بولتے ہیں. اب اس میں تو یہ کہ چونکہ رفیق الحرمین میں لکھا ہوا ہے کہ رفیق الحرمین پڑھے وہ میرا سلام بھی عرض کرے بارگاہ رسالت میں، تو یہ تو ایک اذن عام یا التجاء عام کی صورت ہے. لیکن یہ کہ جس نے کتاب نہیں پڑھی، جس کو پتہ نہیں کہ میری طرف سے یہ عرض عام ہے، تو پھر بھی اگر وہ بولتا کہ میں نے آپ کو سلام بولا آپ کا، تو یہ غالباً ادھر بھی جھوٹ ہو جائے گا کہ پتہ نہیں ہے نا اس کو، ویسے بول دیا. تو یہ تو عام ہے، ہمارے سارے گاؤں نے آپ کو سلام بولا ہے، سب گاؤں والوں نے سلام بولا ہے، بولتے ہیں. اب سب میں کیا مذکر مؤنث لیڈی اینڈ جینٹس سب شامل ہیں، بچے بڑے بوڑھے، کیا سبھی شریک ہیں؟ نہیں ہے. تو اس لیے بس محتاط الفاظ ہونے چاہیے. تو ہر بات کو ایک دم سے جھوٹ بھی نہیں بول دینا، لیکن بہرحال محتاط الفاظ ہونے چاہیے. جتنوں نے بولا ہے کہ یا یہ کہتے ہیں نا جیسے سب تو بولتے ہی نہیں ہے سلام، ایک ایک فرد بولے، یہ تو وہ بہت بعید از قیاس ہے کہ ایک ایک فرد آ کر آپ کو بولے کہ آپ اتنی ویلیو ہو آپ کی، اور آپ نے وہ اعلان کیا ہو ریڈیو پر یا ٹی وی پر کہ ماں بدولت پاکستان جا رہا ہے، تو اب یہ کہ ہر فرد آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو، خواتین بھی سلام بھیجیں، اسلامی بہنیں بھی، یہ قیاس بنتا نہیں ہے. احتیاط یہ اچھی ہے کہ کچھ اسلامی بھائیوں نے آپ کو سلام بولا ہے، یا جن جن اسلامی بھائیوں نے سلام بولا ان کا سلام قبول کر لو وغیرہ. جیسے مجھے جب مدینہ شریف حاضر ہوتا تو اتنے بولتے تھے کہ ناممکن سب کا یاد رکھنا، تو میں یہ عرض کرتا کہ یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کی خدمت میں سلام میرے ذریعے عرض کیا ان کا سلام قبول فرمائیے. جس نے سب کا سلام، کبھی یہ عرض کرتا ہے جو آپ کو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں حضور ان کا سلام قبول فرما لیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح محتاط جملے بن سکتے ہیں، آدمی کوشش کرے نا، ذہن ہونا چاہیے، مدنی ذہن. پھر بھی نکل جاتا ہے بعض اوقات تو آدمی اسے رجوع کر لے، سنبھل جائے. یہ اتنا عام ہے کہ میں روک نہیں سکتا. کل کی بھی بات ہے، کل پرسوں جب بھی ملتا ہوں تو کچھ نہ کچھ لوگ بولتے ہیں سب نے بولا، سب نے بولا، سب نے بولا. اب ایک ایک کو سمجھانا دشوار اور بہت دشوار ہوتا ہے. جب مدنی مذاکرے میں اس طرح کے مواقع آتے ہیں تو ہر ایک ظاہر اس پر موجود تو ہوتا نہیں ہے، ہو تو بھی ایبسنٹ مائنڈ ہوتے ہیں بعض اوقات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سيدي الشيخ، ما هي كيفية ترتيب الفوائد؟ كيف نقضي الفرائض الفائتة؟
وهل نقدم الحاضرة على الفائتة أم العكس؟ جزاكم الله خيرا. آمین. سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو نمازیں قضا ہو جائیں اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ پہلے حاضر نماز پڑھنا ضروری ہے یا قضا نمازیں پہلے پڑھنا ضروری ہے. یہ ہمارے شام کے اسلامی بھائی ہیں شیخ معتصم شافعی. یہ جو سوال کیا قضا نماز کا، اس میں یہ کہ قضا نماز اب عند الشافعی تو آپ ہی بتائیں گے، عند الاحناف کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں. صحیح تو یہ ہے کہ فرائض اور وطر کی قضا ہوتی ہے، کل 20 رکعتیں بنتی ہیں، تو ظہر کے 4 فرض قضا کرے گا، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، اس طرح. جو مقیم کی قضا ہوئی، مسافر کی جو قضا ہوئی تھی سفر میں، تو وہ اگر مقیم رہتے ہوئے بھی سفر کی قضا کرے گا تو وہ قصر والی قضا کرے گا، اور مقیم اگر سفر میں قضا کرے گا تو مقیم والی یعنی پوری کرے گا قضا. یہ فرض رکعتیں قضا ہوتی ہیں. اور وطر اگر عوام کے سامنے قضا کرے گا تو پھر وہ تکبیر تحریمہ کے لیے وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اور جس کے اوپر 6 یا اس سے کم قضا ہے، بلکہ 6 ہو جانے کی صورت میں تو وہ صاحب ترتیب نہ رہے گا. 6 سے کم اگر قضا ہے اس کے اوپر نمازیں، یعنی مثلا 4 نمازیں قضا ہو گئی، دن بھر کی 4 قضا ہو گئی، عشاء آ گئی، تو اب اس پر لازم کہ وہ 4 پہلے پڑھے اپنی قضا کی، اور یہ عشاء اب پڑھے. صاحب ترتیب کے لیے یہ مسئلہ ہے، مگر شوافع کے لیے پتہ نہیں ان کے نزدیک تو فرق ہوگا نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سيدي، هنالك كثير من الناس يستمعون عندنا إلى ما يسمى الأبراج. الأبراج سيدي بناء على مولد الرجل حسب سنه يسمى له برج فينسب إليه أن هذا برجه برج الحمل أو الجوزاء أو غير ذلك من الأسماء، ومن خلالها سيدي في كل يوم ينجمون لهم بما سيحصل في المستقبل أو في اليوم الذي هم فيه أصلا. فهل هذا يعد من التنجيم المحرم أم أنه جائز؟ بارك الله في حياتكم وجزاكم الله خيرا. ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ستاروں پر اعتماد کرتے ہیں. جو شخص جس مہینے میں پیدا ہوا، ہر شخص کا یعنی ہر مہینے کا تقریباً ایک ستارہ ہے. جو اپریل میں پیدا ہوا تو اس کے لیے ایک الگ برج ہے، جو مئی میں پیدا ہوا اس کے لیے الگ برج ہے، مختلف اسٹارز ہیں. تو اخبارات کے اندر، جرائد کے اندر اس طرح آتا ہے کہ جو ان تاریخ میں پیدا ہوا فلاں اسٹار والے کے لیے اس ہفتے میں یہ ہونے والا ہے، فلاں اس مہینے میں یہ ہونے والا ہے. تو اس پر اعتماد کرنے کا کیا حکم ہے؟ اعتماد کرنا جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے؟ اس بارے میں تفصیل ارشاد فرمائیں. حدیثوں میں اس کی ممانعت ہے. ستاروں کے یہ اس جو انہوں نے جو سوال کیا یہ ممانعت ہے، جائز نہیں، لا یجوز. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا باپا جان، ہوں جمیل اٹاری، مدینۃ الاولیاء، احمد آباد، ہند. والا مرشد આપની બારગામાં અરજ છે કે જો તિલાવતે કુરાન અને નાત ખ્વાનીની અવાજ
ઇસ્તિંજા ખાનામાં આવી રહી હોય તો આવી સૂરતમાં શું કાન બંધ કરી લેવા જોઈએ? બરાય કરમ આ મામલામાં મારી રહેનુમાઈ ફરમાવશો. બાપા, મારા ઘરવાળાઓએ આપની બારગાહમાં સલામ અરજ કરેલ છે, કબૂલ ફરમાવશો. મારી માટે, મારા ઘરવાળાઓ માટે મગફિરતની દુઆ કરશો. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહ. વાલેકુમ અસ્સલામ વરહમતુલ્લાહ વબરકાતુહુ. એક અરજ તો એ છે કે સલામ ત્યારે રહમતુલ્લાહ પણ કહો છો તો બરકાતુહુ બી કહી દિયા કરો, 10 નેકી વધારે મળી જશે ઇન્શાઅલ્લાહ. એની આદત બનાવો. અચ્છા, બીજું એ કે અલ્લાહ તાલા તમારી, તમારા ઘરવાળાઓની ને મારી ને આખી ઉમ્મતની મગફિરત કરે. ને સલામ તમે કીધું છે તો અલૈકા વાલેકુમુસ્સલામ. નાત શરીફ અથવા તિલાવતની અવાજ આવતી હોય તો એમાં આપણી લાચારી છે, શું કરીએ? તો બચવું તો સારું છે. મને એક માણસ મળ્યો તો પાકિસ્તાનની બહાર મુલ્કમાં તો હું કોઈના ઘેર ગયો હતો તો મને કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ ઉપરની મંજિલ પર રહે છે સાંઈભાઈ, બહુ મોહબ્બત કરે છે, એ તમારાથી મળવા ચાહે છે. તો ટાઈમ મતલબ કોઈ એવો જ હતો, ફજરની અઝાનનો ટાઈમ હતો મારા ખ્યાલથી. તો એ થોડી વાર પછી આવ્યો તો એણે ખુલાસો કર્યો કે અસલ वो માઇક પર તિલાવતની અવાજ આવી રહી હતી. મને જવું હતું ઇસ્તિંજા ખાનામાં, તો હું વાટ જોઈ રહ્યો તો મને મજા નથી આવતી કે હું ઇસ્તિંજા ખાના અથવા સંડાસમાં જાઉં ને તિલાવતની અવાજ મારા કાનમાં પડે. તો એટલે એ બંધ થયું ત્યારે મેં મતલબ ઇસ્તિંજા ખાનાથી ફારિગ થઈને તમારે પાસે આવ્યો. એમ મને બહુ એની વાત ગમી, બહુ પસંદ આવી મને. માશાઅલ્લાહ બહુ અદબવાળો માણસ છે, અલ્લાહ એને બરકત આપે. તો આમ મજા નથી આવતી આપણે ઇસ્તિંજા ખાનામાં હોઈએ તો. મારી બી કોશિશ હોય છે કે અઝાન થઈ રહી હોય તો ઇસ્તિંજા ખાનામાં જવાનું મન નથી થતું, હું વાટ જોઈ લઉં છું. કદી એવું બી થયું છે કે અંદર ચાલ્યો ગયો ને અઝાન શરૂ થઈ ગઈ તો પછી હું મતલબ લુગડા ખોલતો નથી, અઝાન થવા દઉં છું. એમ કોશિશ કરવી જોઈએ કે આવી પાક અલ્લાહ રસૂલની અવાજો આપણે આવી હાલતમાં ઇસ્તિંજા ખાનામાં આવે નહીં. અગર ઇસ્તિંજા ખાનામાં ગયો ને અવાજો આવી રહી છે યા તિલાવત થઈ રહી હતી ને ઇસ્તિંજા ખાનામાં ચાલ્યો ગયો તો ગુનાહ નથી, મગર બાદબ્બા નસીબ. પણ જે ગયો એને બેનસીબ નથી કહી सकता, शरीयत मना नहीं ना. इस्तिंजा खाने में तिलावत की आवाज़ आ रही हो तो जाना कैसा, सवाल ये इस तरह का है. तो नात शरीफ पढ़ी जा रही तो जाना जायज़ है, लेकिन ये कि अगर जो बच सकता है तो उसको बचना अच्छा है. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम. अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. Ine zina langa ndi Ali Abdu Hamid Yusufu Atali, ndachokera ku Malawi. Nde tili kuno ku Kenya, tili nawo pa ijitima ya masiku okwanira 12. Kwa chifukwa chimenecho ndili ndi funso kwa inu amiri ahali sunna. Ife kwatu ku Malawi timakhala zimanyumba zosaoneka bwino, nde ususu umakhala so ukutiluma kwambiri. Kodi munganditandize bwanji kumangwala kumadu amene tingate kumawerenga pozitetesa kumangwala kumatenda au susu amalungo inshallah.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، یہ علی عبدالحمید یوسف عطاری ملاوی سے تشریف لائے ہوئے ہیں. انہوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ ملاوی سے ممباسا میں 12 روزہ تربیت اجتماع میں آیا ہوا ہوں. میں نے نیت کی ہے کہ میں 92 دن پلس 30 دن کے لیے تربیتی کورس کروں گا اور سنت سیکھ کر اپنے علاقے میں جا کر نیکی کی دعوت دوں گا اور اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت کے مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب اور مدنی انعامات پر عمل کا جذبہ دلاؤں گا. پیارے باپا جان، انہوں نے آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کیا ہے کہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو وہاں کئی مساجد کے اندر لائٹ نہیں ہوتی، پنکھوں کا انتظام نہیں ہوتا، وہاں بہت مچھر ہوتے ہیں اور اس سے ملیریا جو ہے وہ بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ باپا کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے کہ زہریلے جانوروں سے حفاظت ہو اور بالخصوص مچھر کے کاٹنے سے ملیریا سے تحفظ ہو. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شجرے میں اپنا وہ ورد ہے نا، تینوں صبح شام پڑھنے کا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح و شام 3 بار پڑھ لے تو انشاءاللہ زہریلے جانوروں سے اس کی حفاظت ہوگی. صبح و شام کی تعریف یہ ہے کہ صبح یعنی آدھی رات ڈھلنے کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح، اور شام دوپہر ڈھلنے سے ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک شام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Lieber Papa Jan, mein Name ist Mohammed Raza. Ich komme aus Deutschland, aus der Stadt Frankfurt und bin hier im Tarbiyati Ijtima für 10-12 Tage. Und meine Frage ist, wie können wir dazu beitragen, dass in jedem Haus in Deutschland Money Channel läuft? Jazakumullahu khairan. پیارے بابا چاند، یہ ہمارے اسلامی بھائی جرمن سے 12 دن کے تربیتی اجتماع کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور یہ عرض کر رہے ہیں کہ مدنی چینل پوری دنیا میں اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. ہم جرمنی کے اندر گھر گھر مدنی چینل کس طرح چلائیں، اس کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. اس کے لیے آپ انفرادی کوشش کریں، جو جاننے والے ہیں آپ کے ان کی لسٹ بنائیں باقاعدہ، اور ایک ایک کو آپ کہیں جانا ہوگا، کہیں فون سے کام چلے گا، کہیں وفد کی صورت میں جانا ہوگا ڈیلیگیشن کے طور پہ، مل کر چند اسلامی بھائی چلے جائیں، مدنی چینل کے فوائد بیان کریں اور ان کو مدنی چینل کس طرح چلے اس ضمن میں مدد کریں، ان کو لگوا دیں اور ان کو یہ بھی ذہن دیں کہ صرف مدنی چینل دیکھیں، دوسرے چینلز میں گناہوں بھرے سلسلے ہوتے ہیں، یہ نہ دیکھیں. یہ نہ کہا کریں کہ بھائی سارے چینل دیکھتے ہو تو چلو یہ بھی دیکھ لو ساتھ، بھلے وہ بھی دیکھو یہ بھی دیکھو، اس طرح نہیں، بلکہ یا تو یہ کہ مدنی چینل دیکھتے رہو، مدنی چینل بھی دیکھتے رہو، یہ نہ کہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے. بھی میں پھر یہ کہ دوسروں کی اجازت مل رہی ہے، یہ جملہ غیر محتاط ہے بھی والا، تو مدنی چینل دیکھتے رہیے. جس کو سمجھا سکتے ہیں اس کو کہیں گے صرف مدنی چینل دیکھیں، کہ باقی چینلز میں گناہوں سے بچنا دشوار ہے. کیونکہ اگر تلاوت بھی وہاں ہو رہی ہے، تلاوت تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنے گناہ کرنے پڑتے ہوں گے، تو کوئی اور چینل ہو ہی نہ. اس کی فریکوینسی جو ہے وہ لے کر اس کو بالکل لاک کر کے صرف مدنی چینل پاسبل ہے کہ جب بھی آپ اس کو آن کریں گے صرف مدنی چینل چلے گا. وہ سسٹم جو ہے وہ آپ بنا لیں اپنے اس میں ٹی وی سیٹ میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ شیوخ بتائیں گے کہ عربی اردو میں تو کوئی اسلامی چینل نہیں ہے، 100% اسلامی چینل ایک بھی نہیں ہے، دعویٰ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اسلامی نہیں ہے۔ عورتیں اور میوزک ہر چینل میں، اور بھی بہت الا بلا ہے۔ تو یہ ان کو پتہ ہو کہ عربی زبان میں کوئی واقعی ہے کوئی سا 100% اسلامی چینل؟ فاسد، یہ صحیح بول رہے ہیں۔ تو وہ بھی شرعی تو نہ ہوا، یہ تو وہ میوزیکل سے بھی خطرناک ہوا۔ بہرحال یہ کہ کوئی 100% شرعی چینل عربی میں بھی نہیں ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ ارے افسوس کی بات ہے، سبحان اللہ یار، کب سبحان اللہ بول رہے ہیں، افسوس، تاسف، کاش مطلب ہر زبان میں اسلامی چینل کھل جائیں، اسلام کی ہر بول بالا ہو، کیونکہ ہم دعوت اسلامی کی بول بالا ہو یہ نہیں چاہتے، ہم اسلام کی بول بالا ہو۔ دعوت اسلامی اسلام کی بول بالا کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہر زبان میں۔ بیچارے نائجیریا کے تو ادھر کے ادھر کہاں اردو سمجھتے ہیں، ہر زبان میں کاش اسلامی چینلز کھل جائیں اور سب جگہ اسلام کی دھوم مچ جائے۔ ماشاء اللہ، ہاں بنگلہ زبان میں بھی ہونا چاہیے۔ پہلے مبلغین بناؤ، ٹاکے جمع کرو، انشاءاللہ ٹاکے بہت چاہیے اس کے لیے۔ ٹاکا کرنسی، بنگالی کرنسی۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ प्यारे बाबा जान, मेरो घर नेपालको सहर पोखरामा हो। म चाहिँ वक्फ मदिना हुन चाहन्छु, तर मेरो व्यापार बिजनेस र मेरो बालबच्चा भएको हुनाले, मेरो घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो नै भएको हुनाले त्यसमा मैले के गर्नु पर्ला, त्यो बालबच्चाको हेरविचार चाहिँ कसले गर्ने, त्यसमा चाहिँ हजुरले भनिदिनु पर्यो। बाबा ताजुद्दीन जिनका ताल्लुक़ नेपाल से, ये कहना चाह रहे हैं कि मैं वक्फ़ मदीना होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे बाल बच्चे और घर वाले मेरे ज़ेर कफ़ालत हैं, मैं वक्फ़ मदीना होना चाहता हूँ, तो उनको कौन संभाले, रहनुमाई फरमाइए। खुद ही संभाले और क्या नहीं। अरे कि जब यानी कि कोई संभालने वाला नहीं है तो फिर वक्फ़ मदीना नहीं होना चाहिए। उनका हक पहले शादी करने से पहले सोचना था वक्फ़ मदीना का। तो बाल बच्चों को संभालना ऐसा है कि बाल बच्चे अगर जैसे बड़े बच्चे हैं, खुद कफ़ील हैं ये लोग, और कोई ऐसा फितने का ख़तरा नहीं है, घर में तरकीब है, तो वैसे भी महीने में 3 दिन तो जाने की इजाज़त होती है ना वक्फ़ मदीना वाले को। तो वक्फ़ मदीना हो सकता है कि वो अगर पाँव पे खड़े हों, बच्चे संभालने वाले, बच्चों की अम्मी को मौजूद हैं, वरना छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अकेली है, ना ख़ानदान में कोई संभालने वाला, जैसे माँ भी नहीं है, कोई सा है कि महरम संभालने वाला नहीं है, तो फिर इसको नहीं जाना चाहिए। वक्फ़ मदीना फिर मुनासिब नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Me llamo Wasim Abbas Attari y yo he venido de España, Barcelona. Yo tengo una pregunta con mi papayán, que cómo es negociar o hacer negocios con los que no son musulmanes. ¿Qué condiciones hay? ¿Cómo podemos y cómo no podemos? Seré muy agradecido si Baba me explican esto. Muchas gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. बाबा जान की बारगाह में मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने स्पेनिश ज़बान में सवाल किया है, और इसका तर्जुमा मफ़हूम ये है कि गैर मुस्लिम के साथ कारोबार
کی شراکت داری کرنا کس حد تک جائز ہے اور اس کی کیا صورتیں ہیں؟ جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاروباری حد تک تو شرکت کر سکتے ہیں اس سے، لیکن اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ اس کے دین کو بھی اچھا سمجھنے لگے. مزید آپ کیا غیر مسلم سے شراکت داری کے لیے کچھ شرائط ہوں تو؟ یہی جو آپ نے فرمایا کہ کاروباری حد تک شراکت داری کر سکتا ہے، لیکن جو پھر آگے کے معاملات ہوتے ہیں شراکت داری کے بعد، جو تعلقات وغیرہ کا سلسلہ، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. بہت یعنی کہ بچ نہیں سکتا آدمی، اس کے شادی میں بھی جانا پڑے گا، میت میں بھی جانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ بہت مداہنت کی صورتیں بنتی ہیں، پھر نرمیاں، اور وہ ایسا لگے کہ جیسے اس کے مذہب کو بھی اچھا، کبھی اپنے ہو سکتا ہے شادی میں اپنے عبادت خانے میں بھی گھسیٹ کے لے جائے گا. وہ پیسے پھنس گئے تو اب وہ جانا پڑے گا اس کی عبادت گاہ میں، خدا نخواستہ اس کی شادی میں. تو یہ کہ گھی گرے تو کھچڑی میں گرنا چاہیے، اس پر سمجھ جاؤ. مسلمان واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا مداہنت کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، اس کی کچھ وضاحت فرما دیجیے. بھائی وہ ایسی نرمی کہ وہ اس کے دین کو سمجھے کہ وہ اچھا سمجھتا ہے. یہی ہے نا اس کا مداہنت کے معنی. دین میں کسی قسم کی لچک نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ فقہاء کرام نے تو مطلقاً لکھا ہے کہ غیر مسلم کی تعظیم کفر ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جبکہ اس کے دین کو اچھا سمجھ کر اس کی تعظیم کرے تو کافر ہوگا. تو یہ تعظیم سے بچنا تو قریب قریب ناممکن ہے. اپنے گھر میں اس کو دعوت کے لیے بھی بلانا پڑے گا، آئے گا تو رسپیکٹ دینی پڑے گی، کھڑا ہونا پڑے گا اس کے لیے. نہیں اگر بلاؤ گے اور نہیں جاؤ گے تو کاروبار کیسے کرو گے؟ بہت دشواری ہے. تو اس لیے چیتنا نر سدا سکھی، دوری میں عافیت. بہت نرمی آ جائے گی. اگر وہ زیادہ مالدار ہوگا تو اور نرمی آ جائے گی، پیسے پھنس گئے تو اس سے زیادہ نرمی آ جائے گی، نفع زیادہ مل رہا ہوگا تب بہت نرمی آ جائے گی. تو اتنی معلومات کس کو ہے؟ تو وہ تو ایک ہی تھالی میں کھاتے ہوتے ہیں. غیر مسلم اور مسلمان سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے ہاں مذہبی تہواروں میں بھی حاضریاں دیتے ہیں، تو وہ مبارکبادیاں دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. بہت خطرناک ہے ان کے ساتھ شراکت داری. ہر جائز چیز کر گزرنا واجب تو نہیں ہے نا. تھوک پاک ہے، تھوک پاک ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی تھوک ہاتھ پہ تھوک اور اس کو چاٹ بھی جاؤ. تو شراکت داری ان کے ساتھ جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی شراکت داری کر ہی ڈالو پھر اپنا ایمان جو خطرے میں ڈال دو. واللہ تعالی علم. یہ شراکت داری مانے پارٹنرشپ وتھ نان مسلم کا یہ سوال تھا، اس ضمن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان کے لیے ویری رسکی گین از پارٹنرشپ وتھ نان مسلم. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Papa Jan, ich bin Nasim und komme aus der Hauptstadt von Deutschland, Berlin. Meine Frage ist, welches Gemüse und Obst essen ist Sunnah? Ist es Sunnah, das Gemüse roh zu essen oder gekocht? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد نسیم عطاری جرمنی کے شہر برلین سے جرمن زبان میں سوال کر رہے ہیں. کون سی سبزیاں اور پھل کھانا سنت ہے، اور کون سی سبزی کچی کھانا سنت ہے، اور کون سی سبزی پکا کر؟ انگور کا تو پڑھا تھا
ایک خوشہ پکڑ کے یوں آپ نے تناول فرمایا، ایسا یاد پڑتا یہ پڑھا. اور کھجور کھانا بھی روایتوں سے ثابت ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. کدو شریف سبزیوں میں پسند تھی، سرکار کو کدو بہت پسند ہے، تو کدو شریف کھانے کی بھی روایتیں موجود. اس کے علاوہ سبزیاں اور کدو شریف پھل یاد نہیں آ رہے مجھے. وہ فیضان سنت ککڑی جی بابا، ککڑی بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تناول فرمائی. تربوز کی الگ فضیلت ہے کہ خالی پیٹ میں کھائے تو پیٹ کو دھو دیتا ہے. جی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب منگنی ہوئی تو آپ دبلی پتلی تھیں، تو رخصتی سے پہلے مطلب ان کو ان کی امی نے ککڑی اور کھجور ملا کے کھلائی تو یہ فربے ہو گئی. تو یہ دبلے پتلے جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ علاج ہے. خربوزہ اور کھجور ملا کر کھائیں تو یہ انشاءاللہ یہ مطلب ہے کہ وزن دار ہو جائیں گے جو دبلے پتلے ہیں. اب ظاہر موٹے ہوں تو موٹے تر ہو جائیں، ہو سکتا ہے مزید موٹے ہو جائیں. مگر یہ پزے پراٹھوں سے تو اچھا ہی ہے تربوز اور خربوزہ، اس میں فوائد بہت ہیں. تھوڑا تھوڑا کبھی کھا لے آدمی. اور یہ چیزیں تھوڑی کھاتے ہوں گے، یہ تو فاسٹ فوڈ کے شدائی ہیں. ان کے یہاں یہ ایک وہ ایک اسلامی بھائی نے UK کے بتا رہے تھے کہ اب یہ ڈاکٹروں کی کمائی، ڈاکٹروں نے کمائی کی ایک صورت نکال لی ہے موٹوں کو پھانسنے کے لیے کہ 130 kg جس کا وزن ہو نا، اس کو یہ کاٹ کاٹ کے چربیاں نکال لیتے ہیں. میڈیکل کو کوئی طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہے، اس طرح یہ پتلا کر دیتے ہیں. اور ایک تو خیر میں نے کہیں پڑھا تھا غالباً کہ وہ آپریشن بھی کرتے ہیں معدے کا، اوجڑی کچھ سی دیتے ہیں، تو اس سے آدمی وہ اوجڑی جب سل جائے گی کچھ تو وہ کھانے کا کم جائے گا اندر میں، تو یہ جب کم کھائے گا تو خود بہت چربی پگھلے گی. اور ظاہر ہے کہ جو بھی یہ غیر فطری طریقے ہوتے ہیں ان نیچرل، ان کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہوتے ہی ہوں گے، نقصانات تو ہوتے ہی عام طور پہ ان چیزوں کے. تو اس لیے وہ پیٹ کا قفل مدینہ مرحبا. آج ہمارا شعر خاموش ہے، کیا بات جاری رہے گی انشاءاللہ. تغل خور لگا رہے گا، لگا رہے گا عز و جل، سجا رہے گا عز و جل، سجی رہے گی عز و جل، جھکی رہے گی، جھکی رہے گی عز و جل. تذکرہ ہو گیا. سرکہ پھل جاری رہے گی، جاری رہے گی صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ لکھا فیضان سنت جن لیول میں کہ کبھی کبھی کھجور اور تربوز ملا کر بھی کھانا ثابت ہے سرکار کا، کبھی کبھی کھجور اور ککڑی ملا کر کھانا بھی ثابت ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کے تاثرات تحفظات کے ساتھ درس کروں گا، کچھ جہاں تبدیلی کرنی ہوئی کر لوں گا. کینٹ سے اسلامی بہن کا SMS ہے. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرات
دیکھ کے دل کو بہت سکون ملتا ہے، اور ہماری والدہ محترمہ بھی بہت شوق سے دیکھتی ہیں۔ آج کے مدنی مذاکرے میں کثیر علم دین سیکھنے کی سعادت ملی، اور میں نے سچی توبہ کی اور نیت کی ہے کہ احکام شریعت کے مطابق عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش کروں گی انشاءاللہ عز و جل۔ خانے وال سے اسلامی بھائی، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے بے شمار مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کی برکت سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اسلامی بہن، مدنی مذاکرہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اسے دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور نیک اعمال کرنے کا جذبہ ملتا ہے۔ مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی ترغیب حاصل ہوتی ہے۔ اس کی برکت سے میں نے نمازیں شروع کر دی ہیں۔ فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ باب المدینہ بنت سید افسر علی، ایک وقت تھا کہ میں موبائل کثرت سے استعمال کرتی تھی اور بہت زیادہ فضول گفتگوئی ہوتی تھی۔ مدنی مذاکرے میں ترغیب دلانے کی وجہ سے 70% کم کر دیا ہے، اور اب صرف 30%، اور وہ بھی ضرورتاً ہی استعمال کرتی ہوں۔ اور الحمدللہ عز و جل خاموش شہزادہ ہر پیر شریف پڑھنے اور مستقل قفل مدینہ بھی لگانے کی نیت کی ہے۔ اللہ عز و جل استقامت عنایت فرمائے، آمین۔ رحیم یار خان پاکستان، الطاف حسین، الحمدللہ عز و جل مجھے مدنی چینل اپنی جان سے بھی پیارا لگتا ہے، اور بالخصوص مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوئے رات بیت جاتی ہے، لیکن کبھی دل اچاٹ نہیں ہوتا، بوریت نہیں ہوتی، بلکہ آنے والے دن کے مدنی مذاکرے کا انتظار رہتا ہے۔ مدنی مذاکرے سے روحانیت ملتی، جسمانی سکون میسر آتا، دل نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد